बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी। उन ख़बरों की तफसीलात ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं और आज मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, वो डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, जो कल मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, इस फ़ैसले के जो कुछ सफ़ात रह गए थे, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि हमारा इब्तदाई पोस्टमार्टम है, हतमी पोस्टमार्टम इस तफसीली फ़ैसले का हम करेंगे। तो ये सफ़ात 30 से लेके 55 तक रह गए थे, अब उनके मंदरजात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस फ़ैसले में जो तफसीली फ़ैसला है उसमें अक्सरियती जज साहबान की तरफ से यू टर्न लिया गया है कि पहले मौक़िफ़ क्या था, अब इस तफसीली फ़ैसले में क्या रास्ता जो है वो नया रास्ता अपनाया गया है। तो इस फ़ैसले में नाज़रीन, एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके हवाले से जो दलील दी गई है, उन दलीलों को नाज़रीन अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है, तो उसके बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी का मुकदमा है, वो मेरे ख़्याल से सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है और इलेक्शन कमीशन को भी शायद बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस फैसले में कहा गया है कि जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जब इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इलेक्शन एक्सेप्ट ना होने से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो है वो डिफेक्टो जो है वो डिफेक्टो होने के नाते पीटीआई के जो अमूर हैं उनको जो है वो चला सकते हैं। और 26 दिसंबर से लेके जो बात होती है ना कि पीटीआई के टिकट किसने जारी किए, ये तो जब टिकट जारी किए गए पार्टी का कोई चेयरमैन भी नहीं था, तो इस पर ये जवाब दिया गया है तफसीली फ़ैसले में कि 26 दिसंबर 2023 से लेके 13 जनवरी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला नहीं दिया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पीटीआई के चेयरमैन थे और जो टिकट्स उन्होंने जारी किए थे वो बिल्कुल वैलिडली जारी किए थे। अब नाज़रीन, ये नुक्ता आप समझें, यानी एक इलेक्शन जो एडमिट ही नहीं हुआ, अब उस दौरान अगर कोई स्टे ऑर्डर हुआ है तो कहा गया है कि ये स्टे ऑर्डर के दौरान जो पार्टी अमूर में टिकट तकसीम किए गए वो बिल्कुल कानूनी तौर पे ठीक थे। अब एक बंदे की पोजीशन जब डिक्लेयर हो गई कि वो गैर कानूनी थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाया गया था, तो वो बीच वाला जो पैच है वो कैसे कानूनी करार पाएगा। लेकिन चलें, मेरी बात के साथ किसी ने इत्तेफाक नहीं करना, एग्री नहीं करता, लेकिन फिर मैं ये सवाल ज़रूर पूछने पे हक़ बजाने दूँगा कि जब नवाज शरीफ के साथ उनके ख़िलाफ़ पार्टी सदारत का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चला, तो यही सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था और उसमें सीनियर प्यूनी जज थे ग़ालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि चूँकि जो नवाज शरीफ की बतौर सदर तैनाती हुई है वो दुरुस्त नहीं हुई है और जब से वो सदर बने हैं, वो सदर बनने से लेके आज जब हम उनको सदर के मुशर्रफ नवाज़ के सदर के ओहदे से उतार रहे हैं नवाज शरीफ को, तो तब तक जो है जितने फ़ैसले नवाज शरीफ ने किए हैं वो नल एंड वाइट करार दिए गए और जो सेनेट इलेक्शन की टिकट्स तकसीम की गई उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। और 2018 के इलेक्शन में जो मुशर्रफ नवाज़ के सेनेट के उम्मीदवार थे, सेनेटर के उम्मीदवार थे, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो फिर ये सवाल भी तो उठता है ना कि एक सियासी जमात के साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो दूसरी सियासी जमात नून लीग के साथ तो नहीं होती, वो तो टारगेट होती है किसी न किसी तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिर ये सवाल उठते हैं और उठते रहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कहा गया है कि जब किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, कलअदम करार पाता है, एक्सेप्ट नहीं करार पाता, तो पहले वाली जो काबीना है वो बहाल हो जाती है। ये भी नाज़रीन नहीं दलील है। और कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना एक्सेप्ट होने से किसी न किसी तरीके से पार्टी को चलाने वाले जो अशख़ास है वो मौजूद रहते हैं, पार्टी को चलाने वाले लोग मौजूद रहते हैं, पार्टी डिसफंक्शनल नहीं होती।
اس پوری ناظرین رام لیلا کی کہانی میں جو مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ کوئی ایسا سالڈ چیز، کوئی لاجک، کوئی عدالتی فیصلہ جس پہ ایگری کر جائیں، کوئی چیز نظر نہیں آئی. یعنی اگر اس طریقے سے مانا جائے تو پھر جب ایک حکومت جاتی ہے، اس حکومت کے جانے کے بعد نگران سیٹ اپ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے نہ کہ حکومتی امور چلتے رہیں. تو یہاں پر تو ایک پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن اگر کالعدم ہو جاتے ہیں تو واپس پہلے والی تو پہلے اپنا ٹینور پورا کر چکی ہوتی ہے. جو پہلے والے انٹر پارٹی الیکشن والے ہوتے ہیں وہ تو اپنا ٹینور پورا کر چکے ہوتے ہیں. ان کے جانے سے پہلے آپ انٹر پارٹی الیکشن کرا کے اس کے ڈیٹ سے پہلے نئے لوگ منتخب کروا لیتے ہیں. لیکن جب آپ کے انٹر پارٹی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو 2-4 مہینے آپ اور آگے جا چکے ہوتے ہیں، وہ تو گیپ ختم ہو چکا ہوتا ہے، بیچ میں تو کوئی نگران سیٹ اپ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہاں پہ کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو 14 ستمبر کی وضاحت ہے جس پر قاضی فیصل صاحب نے 9 سوالات کا جواب مانگا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ صاحبہ سے، اس کا کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ قانونی تقاضا نہیں تھا کہ اس وضاحت کو جاری کرنے کے لیے متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے، تو وضاحت بغیر نوٹسز کے جاری کر دی گئی اور اس میں فریقین کو سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو دیکھیں 14 ستمبر کی جو وضاحت ہے وہ بھی اس عدالتی فیصلے کا حصہ بنا دی گئی ہے. لیکن میں پھر بتاؤں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب مارگلا ہوٹل میں ایک تقریب میں موجود تھے تو اسد علی طور نے ان سے سوال کیا تھا. ہم نے نہیں سوال کیا تھا، اسد علی طور نے سوال کیا تھا کہ سر وہ جو ایک درخواست الیکشن کمیشن کی آئی ہے اس درخواست پہ کیا کریں گے؟ اچھا اسد طور صاحب تھے یا کوئی اور، یا قمبر زیدی صاحب تھے، دونوں میں سے کسی ایک ساتھ سوال تھا. تو اس الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کا کیا کہنا ہے؟ تو اس پہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جب ہمارا تفصیلی فیصلہ آئے گا نا تو اس میں وضاحت بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ جو الیکشن کمیشن کی وضاحت ہے اس پہ کوئی نوٹ جاری نہ کرنا پڑے، کوئی ہیئرنگ نہ کرنی پڑے، تفصیلی فیصلے میں تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن تفصیلی فیصلہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیلے ہوا اور اس سے پہلے 14 ستمبر کی وضاحت آ گئی. لیکن پھر سوال ایک اور چیز بھی اٹھتا ہے کہ 14 ستمبر کو آپ نے وضاحت دے دی تو تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے؟ 23 دسمبر کو. یہ صرف 8-9 دن ہے. پھر یہ 14 ستمبر کی وضاحت جاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. پھر آپ 23 دسمبر کو تفصیلی فیصلہ جاری کرتے تھے، یا تو آپ کا فیصلہ جاری ہونے کا امکان ہوتا ہے نا کہ بڑی تاخیر اور بھی ہمیں دن لگ سکتے ہیں کافی، تو ہم یہ وضاحت جاری کر رہے ہیں. وہ سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ ایک دن آئینی ترمیم پیش ہونی ہے، مجوزہ طور پہ کوئی پلان ہے، اس سے ایک دن پہلے وضاحت آ جاتی ہے. اور پھر ناظرین آگے چل کے کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا تو سنی اتحاد کونسل تو مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے. لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ پی ٹی آئی تو ہے، پی ٹی آئی کے امیدوار جو آزاد لڑے وہ تو پی ٹی آئی کے تھے. اب یہاں پہ جو ایک سوال ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے چند جنہوں نے اپنے تمام قواعد پورے کیے تھے، ڈکلیریشن دیا تھا، ٹکٹس دیا تھا. میں نے پہلے بھی لاک میں بھی کہا تھا 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے بعد کہ یہ جو فیصلہ ہے منورٹی کا، اس میں جو کہتے ہیں نا کہ قاضی صاحب نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، مندوخیل صاحب نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، یا فریدی صاحب نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی بنیاد پہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل ہے. لیکن جب وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تو اس پورے عدالتی فیصلے میں ان لوگوں کو سنی اتحاد کونسل سے نکال کے 80 ارکان کو کیسے پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل کروایا گیا. 39 کو تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا، اور باقی جو 41 تھے وہ کیسے آزاد ڈکلیئر پائے، ان کو کیسے سنی اتحاد کونسل سے نکالا؟ مجھے اس کا ناظرین کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا. متناسب نمائندگی کی بات کی ہے اس فیصلے میں، لیکن ناظرین اس فیصلے کے اوپر جو بہترین جواب دیا ہے، جو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کا اختلافی نوٹ ہے، بہترین جواب دیا، اور فوکس انہوں نے مخصوص نشستوں کا آرٹیکل 51 رکھا ہے. لیکن ناظرین جو اکثریتی جج صاحبان کا فیصلہ ہے اس میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب یہ 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس میں کہیں آرٹیکل 17 کا ذکر نہیں تھا. لیکن اب اس فیصلے میں آرٹیکل 17 کے معاملے پر کہ ایک سیاسی جماعت بنتی ہے، اس کا کام الیکشن لڑنا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑے گی تو کیا کرے گی؟ آرٹیکل 17 میں بنیادی مطلب یہ حق دیا گیا ہے. یہ 12 جولائی کے فیصلے میں تو آرٹیکل 17 کا ذکر نہیں دیا گیا تھا، بنیادی آرٹیکل تھا، بنیادی حقوق تھا. آپ لکھ دیتے کہ یہ آرٹیکل 17 کے تحت آتا ہے، باقی اس کی ایلیبوریشن ہم اپنے تفصیلی فیصلے میں کریں گے، کوئی ذکر نہیں اس کا. اب یحییٰ فریدی صاحب نے ناظرین کیا کہا ہے، میں زیادہ اس پہ وقت نہیں لوں گا، پہلے کتنے وقت ہو چکا ہے، 9-10 منٹ ہو چکے ہیں، تو مختصر کرتے ہیں.
لیکن ناظرین اس پہ جو تفصیلی فیصلے پہ الیکشن کمیشن کا بڑا سخت رد عمل آیا، جیسے 14 ستمبر کے وضاحت پہ الیکشن کمیشن نے سخت رد عمل دیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، جو ذرا سے خبر سامنے آئی ہے، کہ اس فیصلے نے تو الیکشن کمیشن کو غیر فعال کر دیا ہے، الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن اب کام کرے؟ سپریم کورٹ خود الیکشن کمیشن کو سنبھال لے، یا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اپنی برانچ بنا لے؟ اس فیصلے کے ذریعے تو الیکشن کمیشن کو جو ہے سپریم کورٹ نے نکارہ کر دیا ہے، بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اب یہ ناظرین الیکشن کمیشن کا رسپانس ہے اکثریتی جج صاحبان کو، کہ یہ آپ نے جو فیصلہ لکھا ہے ہمارا بیڑا غرق آپ نے کر دیا ہے۔ لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے ناظرین جو اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے خود اپنا کیسے بیڑا غرق کیا، اپنے پاؤں پہ کیسے کلہاڑی ماری۔ اب یحییٰ افریدی صاحب کے نوٹ پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے ناظرین جو 26 صفحات کا ان کا نوٹ ہے یحییٰ افریدی صاحب کا، اور یحییٰ افریدی صاحب کا اگر مختصر اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آرٹیکل 187 کا جو اختیار اکثریتی جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ اس کو جو یحییٰ افریدی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جوڈیشل اوور ریچ ہے۔ جوڈیشل اوور ریچ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اس طریقے سے آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال سپریم کورٹ نہیں کر سکتی جس طریقے سے اکثریتی جج صاحبان نے کیا۔ یہ مثال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، غلط مثال کام کی گئی ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے کے، جو آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کیا گیا۔ تو 26 صفحات کے ناظرین فیصلے میں زیادہ تر جو اپنے یحییٰ افریدی صاحب نے پیجز جو لکھے ہیں، وہ بتایا ہے پورا طریقہ کار کہ کیسے ایک سیاسی جماعت مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور سنی اتحاد کونسل کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ اس لیے اہل نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی فہرستی نہیں دی۔ 2 پوائنٹس تھے نا سنی اتحاد کونسل کے، کہ اس کے خلاف، کہ ایک تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا قومی اور صوبائی اسمبلی کا، اور پھر انہوں نے مخصوص نشستوں کی جو ہے وہ فہرست نہیں دی۔ اسی ساری بات کا جو ہے وہ احاطہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے نوٹ میں کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کیوں مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے، اور لکھا منصور علی شاہ اپنے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے، کیونکہ اکیلے جج کا نوٹ ہے تو منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ، اپنے یحییٰ افریدی صاحب کے نوٹ کا نام لیتے ہوئے ان کا نام بھی مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھیں کہ اکثریتی جج صاحبان کے جب نوٹ کی بات ہوتی ہے، کہیں پہ اگر غلطی سے منصور علی شاہ صاحب کا نام آ گیا، لیکن میں اکثریتی ججز کا فیصلہ کہتا ہوں۔ تو یحییٰ افریدی صاحب نے یہ واضح کر دیا اپنے نوٹ میں کہ جو آزاد ارکان ہیں وہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق الیکٹ ہونے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں، 3 دن کے اندر۔ لیکن یہاں پہ تو جو اکثریتی فیصلہ دیا گیا اس میں تو 15 دن دے دیے گئے، اور لوگوں کو ایک پارٹی سے نکال دیا جو کہ آلریڈی قانون کے مطابق سیاسی جماعت میں جا چکے تھے۔ اس پر آگے چل کے یحییٰ افریدی صاحب نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ اس کے کیا کانسیکوینس ہو سکتے ہیں۔ آگے چل کے ناظرین جو پہلے تقریباً 20 صفحات ہیں وہ صرف اسی پہ لکھے گئے ہیں کہ مخصوص نشستیں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی بھی بات کی ہے کہ ایک امیدوار اگر تمام تقاضے پورے کر دیتا ہے، اس نے اپنا ٹکٹ دیا ہے، ڈکلیریشن دیا ہے، تو الیکشن کمیشن اس کو آزاد ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ حامد رضا کے بارے میں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کے بارے میں کہا کہ اس نے تو ہر مرتبہ ایک نیا موقف لیا، اس کے تو موقف بدلتے رہے۔ سنی اتحاد کونسل کا ڈکلیریشن لگایا کہ وہ چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کی بات کی، پھر پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ لے کے چلے گئے، اور پھر اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کرانے کے لیے آزاد سمبل حاصل کر لیا۔ تو اس کو تو کہا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے نازل حوالے سے بات کی ہے یحییٰ افریدی صاحب نے، وہ 20 پیج کی آگے چل کے بات کی ہے۔ اب دیکھتے جائیں، سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب نے لکھا کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہوں نے اپنے نومینیشن پیپر جمع کروائے، لیکن انہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا، انہیں آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ اور پھر ناظرین، یہ میں پہلے بھی ناظرین کہہ چکا ہوں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جو اختلافی نوٹ اس وقت بھی 2 صفحات کا لکھا تھا، بڑا زبردست لکھا تھا، بہترین راستہ تھا ججز کے پاس۔ ایک تو یہ کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ چلے جاتے، یا پھر آپ جو ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دیتے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے لکھا کہ پی ٹی آئی تو ہمارے سامنے آئی نہیں، مخصوص نشستوں کا واضح استدعا بھی پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں کی گئی، اور 10 امیدوار کہا اپنے یحییٰ افریدی صاحب نے کہ 10 امیدوار ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے تمام تقاضے پورے کرتے تھے، کہ انہوں نے ٹکٹ بھی دیا، ڈکلیریشن بھی دیا، لیکن اس کو الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا، پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔
اور پھر ناظرین آگے چل کے یہ بھی بات کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے پاس تب آئی 3 جون کو یہ مقدمہ شروع ہوا، اور 26 جون کو جب یہ کیس کافی حد تک سنا جا چکا تھا تب تحریک انصاف پہنچی، اور جو درخواست تحریک انصاف نے پارٹی بننے کی دی اس میں بھی کوئی حتمی طور پہ موقف تحریک انصاف نے نہیں لیا، نہیں بتایا تحریک انصاف نے کہ وہ عدالت سے ریلیف کیا چاہتے ہیں، یعنی ایک رسمی کارروائی فریق بننے کی پوری کی، لیکن اس درخواست میں مانگنا کیا ہے؟ تحریک انصاف نے کچھ مانگا ہی نہیں سپریم کورٹ سے، یہ افریدی صاحب اپنے نوٹ میں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے، یہ جیتنے کے بعد دوسری سیاسی جماعت میں چلے گئے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یا افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ جیتنے کے بعد دوسری سیاسی جماعت میں چلے جانا، اس سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آرٹیکل 184 کے تحت کوئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی ان مخصوص نشستوں کے لیے، اور ہم اس کیس میں ڈیفینیٹ فائنڈنگ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم ڈیفینیٹ فائنڈنگ دیں کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں، تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دی جائیں، تو اس سے کسی امیدوار کا حق جو ہے حق تلفی ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے، جو سپیکرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، امیدوار ہیں، ان پر یہ معاملہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خطرناک مثال جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اور پھر آگے چل کے جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اختیار جو آرٹیکل 187 کا ہے، مخصوص حالات میں جہاں واضح ہو کہ ہم نے استعمال کرنا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کمپیلنگ نیڈ ہو تب آپ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کرنے کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے رول پہ بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن کا کیا رول تھا اور کیا رول اس نے ادا نہیں کیا۔ اور پھر یا افریدی صاحب نے بھی کہا کہ جسٹس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آئین کی حدود کے اندر رہ کے ہم کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور پھر آخر میں اپنے یا افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم نہیں کر رہے، لیکن الیکشن کمیشن کو معاملہ ریمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا نوٹیفیکیشن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جاری کیے ہیں ری وزٹ کر لیں۔ جو امیدوار تقاضے پورے کرتے ہیں ان امیدواروں کے بنا پہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں 7 دن کے اندر ان کو دیا جائے۔ اب یہ تحریک انصاف کے تمام تو نکل کے چلے گئے تھے سنی اتحاد کونسل میں، چند پیچھے 4-5 رہ گئے تھے، تو بڑا اچھا فیصلہ دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسے منیب اختر صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ منیب اختر صاحب نے اب کسی بھی کمیٹی کی جانب سے جو بنایا گیا بینچ ہے، کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 63A کی سماعت سے بھی منیب اختر صاحب نے انکار کر دیا ہے، اور ججز کمیٹی جب تک پرانی حالت میں بحال نہیں کی جاتی تب تک جو ہے وہ کمیٹی کا جو فیصلہ ہے بینچز کی تشکیل جو دی گئی ہے، اس کمیٹی کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ منیب اختر صاحب کے حوالے سے خبر اڑائی گئی ہے، خبر پھیلائی گئی ہے، اس کی کسی جگہ سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک جو ہمارا سورس بتاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے، منیب اختر صاحب کے قریبی ہیں، جاننے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ منیب اختر صاحب نے کہ وہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے، ایسا کوئی فیصلہ فی الحال منیب اختر صاحب کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج پنجاب کے الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے، عمران خان کے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف کتنے مقدمات ہیں ان کی سماعت ہونی ہے، کچھ اور دیگر مقدمات بھی ہیں، تو ان کی تفصیلات نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔